पिंडदा बाऊ एक ऐसी लड़की थी जिससे लोग ख़त लिखवाते थे, ख़त पढ़वाते थे, मशवरे लेते थे। तो इसके वालिद तेली थे और उन्होंने कोलू लगा रखा था और उसके ज़रिए वो तेल निकालते थे। एक दिन हम लोग किला रोहतास जा रहे थे सैर करने, पूरा गांव ट्रालियां भर के। तो किला रोहतास के अंदर उसने मौका तलाश करके मुझे अकेले पाके अच्छू ने मुझे आगे कहा कि नुसरत, और पूरे गांव के अंदर ये वाहिद बच्ची थी जो पढ़ी लिखी थी। दोस्तों, नुसरत पूरे गांव की आंख का तारा थी। गांव के सब छोटे बड़े उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। मैट्रिक या एफए में एक कहानी हुआ करती थी, अगर आपने जो मेरी उम्र के हैं उन्होंने पढ़ी हो, उस कहानी का नाम था पिंडदा बाऊ। नुसरत कहती है मैं घर में दाखिल हुई हूँ तो बड़े गुस्से में खिड़की के पास खड़ा मुझे देख रहा था और मुझसे पूछता है कि ये मर्द कौन है, इसके साथ तुम आई हो? तो कहती मैंने कहा ये डॉक्टर राधा का हस्बैंड है। कहती है कि वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि नुसरत, मैंने तेरे नाल बहुत मोहब्बत है और तू किसी और शादी पे करेंदी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूं इफ्तिखार इफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से इस वक्त मौजूद हूँ बाग़ जिना में। सुबह का वक्त है, मेरे पीछे देखें पत्ते झड़े हुए हैं, पतझड़ का मौसम है, बाहर की आमद है और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और कहानी। दोस्तों, ये कहानी मुझे नुसरत नामी एक खातून ने सुनाई फ़ोन पे, जो कैलगरी में रहती हैं। और नुसरत कहती है कि इफ्तिखार भाई, मेरी ये कहानी आप ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर इंसान का अज़म सच्चा हो, इरादे मजबूत हो, तो मंजिल उसको मिलती ज़रूर है। लेकिन ज़िंदगी जो है ना, ये धोबी पटरे ज़रूर मारती है, कभी ढा देती है, कभी ढह जाती है, लेकिन एक वक्त आता है कि ज़िंदगी में आसूदगी आ जाती है। तो नुसरत की कहानी बड़ी मज़े की कहानी है। नुसरत का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक दूर दराज गांव से था। पूरे गांव के अंदर जो नुसरत है वाहिद वो पढ़ी लिखी थी। इसके वालिद तेली थे और उन्होंने कोलू लगा रखा था और उसके ज़रिए वो तेल निकालते थे। और पूरे गांव के अंदर ये वाहिद बच्ची थी जो पढ़ी लिखी थी और ये बच्ची पढ़ती गई और शायद इनके ख़ानदान में पिछले 1000 साल से कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ये बच्ची पढ़ती गई और करते करते नर्सिंग कर गई। अब नर्सिंग के शोबे में नुसरत कहती है मैं इसलिए आई थी कि जब वो मैट्रिक कर रही थी तो उनकी प्रिंसिपल की जो बहन थी वो नर्स थी और वो नर्स पहले पाकिस्तान में काम करती रही और उसके बाद कहीं सऊदी अरब चली गई और वहाँ किसी हॉस्पिटल के अंदर वो काम कर रही थी। और नुसरत कहती है कि वो जब भी पाकिस्तान आती थी तो उसके पास बड़ी अच्छी गाड़ी होती थी, बड़ा अच्छा बैग होता था और वो अक्सर उसकी टीचर को बताया करती थी कि बाजी वहाँ पर नर्स की सैलरी बहुत अच्छी है। कहती तब मैंने तय कर लिया था कि मैं नर्स बनूँगी। नुसरत कहती है नर्स बनने के पीछे और बहुत सारा पैसा कमाने के पीछे मेरी ख्वाहिश ये थी कि पहले तो मैं अपने माँ बाप के हालात को बदलूँगी, घर बना के दूँगी। इन्होंने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजारी है, तंगदस्ती में गुजारी है। और उसके बाद जो मेरे गांव में लोग रहते हैं मैं इनकी सहायता करूँगी, इनके लिए कोई आसानी पैदा करूँगी। उसका नज़रिया तो बड़ा अच्छा था, एम बहुत अच्छा था। अब इसको पाया तकमील तक वो कैसे पहुँचाएगी, तो उसने तय ये कर रखा था कि जब मैं नर्सिंग कर लूँगी और यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं फिर अपनी टीचर की बहन से रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको भी सऊदी अरब ले जाएं अपने साथ। इस एम को लेके वो चलती रही। दोस्तों, नुसरत पूरे गांव की आंख का तारा थी। गांव के सब छोटे बड़े उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। मैट्रिक या एफए में एक कहानी हुआ करती थी, अगर आपने जो मेरी उम्र के हैं उन्होंने पढ़ी हो, उस कहानी का नाम था पिंडदा बाऊ। पिंडदा बाऊ एक ऐसी लड़की थी जिससे लोग ख़त लिखवाते थे, ख़त पढ़वाते थे, मशवरे लेते थे। और एक दिन वो वंगा वाले के पास यानी चूड़ियाँ वाले के पास आ गई तो सब ने कहा बहू तू चूड़ियाँ पाएंगी। और नुसरत के साथ भी कुछ ऐसा सीन था कि सारे इतनी इज्जत और एहतराम करते थे। दोस्तों, नुसरत जब कभी मेहंदी लगाती थी, पींग लेती थी,
یا جھولے لیا کرتی تھی تو پھر گاؤں کی عورتیں اس کو کہا کرتی تھی ہاں نصرت اے تو کی کر رہی ہیں، کیونکہ سارا گاؤں اس کو نکا ڈاکٹر کہا کرتا تھا، نکی ڈاکٹر یعنی چھوٹا ڈاکٹر۔ نصرت کہتی بڑی مزے کی زندگی گزر رہی تھی، کہتی میں نے نرسنگ کرنے کے لیے اور پڑھائی کرنے کے لیے کہتی میں صبح 4:30-5 بجے روزانہ گاؤں سے نکلتی تھی، اس کا باپ سائیکل پہ اس کو بڑے روڈ تک چھوڑنے آتا تھا، وہاں سے پھر یہ سفر کر کے قریبی شہر میں جاتی تھی اور پھر رات کو السلام علیکم جی، اور پھر رات کو تقریباً مغرب کے بعد اس کی واپسی ہوا کرتی تھی۔ اس نے بڑی محنت کی کیونکہ قریب کوئی کالج نہیں تھا۔ نصرت جب نرس ہو گئی اس کے بعد اس نے جاب شروع کر دی، جب جاب شروع کی تو گھر میں پیسے آنے لگ گئے اور گھر میں کافی آسائشیں آ چکی تھیں، آسانی آ چکی تھی۔ اب نصرت جو ہے وہ ایک دن اپنی ٹیچر کے پاس گئی، پرنسپل سے جا کے ملی، ان سے گزارش کی کہ وہ آپ کی جو بہن ہے وہ سعودی عرب کے اندر نرسنگ کر رہی تھی، اب میں نرسنگ کر چکی ہوں، 2 سال کا میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ مجھے سعودی عرب لے جائیں۔ تو کہتی ہے جی میری ٹیچر نے مجھے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ نصرت کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ میری ٹیچر کی بہن کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، میرے جذبات، میرے ایم، میرے مقاصد کی موت ہو گئی تھی۔ کہتی میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں تھا اس کے علاوہ، اور میں تو بہت پریشان ہوئی، بہت روئی کہ جس عورت پر تکیہ کر کے میں یہاں تک پہنچی اور میں نے نرسنگ کی اور ایکسپیرینس لیا، اب وہ میرا ہاتھ نہیں تھام سکے گی، وہ دنیا میں نہیں رہی۔ کہتی میں بہت پریشان تھی ان دنوں۔ تو ایک دن انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک پہ کہتی ان باکس میں مجھے ایک میسیج آیا، عظیم نام کی آئی ڈی تھی، اور میں نے اس کا جواب دے دیا، تو اس سے بات چیت ہوتی چلے گی۔ السلام علیکم جی، حضرے والا کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں۔ تو کہتی مجھے نہیں پتا، شاید جوانی کا تقاضا تھا، یا شاید اکیل پن کا احساس تھا، یا شاید وہ جو میرا مقصد ادھورا رہ گیا تھا اس کی تکلیف تھی۔ کہتی میں نے عظیم سے بات چیت شروع کر دی، تو جب میں نے اس کی آئی ڈی دیکھی تو وہ کینیڈا کا رہنے والا تھا۔ میرے اس سے بات چیت ہوتی رہی تو مجھے پتہ یہ چلا یہ کینیڈا پڑھنے کے لیے گیا ہے، ابھی اس کو 1.25 سال ہوا ہے وہاں پر۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ تو کہتی کہ میرے ذہن میں آیا کہ اس سے پوچھتی ہوں کہ نرسنگ کی کیا صورتحال ہے کینیڈا میں۔ کہتی میں نے جب اس سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ کیا سکوپ ہے، تو اس نے کہا جی بڑا سکوپ ہے، اور آپ بالکل یہاں آ سکتی ہیں، یہاں سیلری ریٹ بہت اچھا ہے، جابس بڑی اچھی ہیں، بڑی رسپیکٹ ہے نرسنگ کی۔ کہتی میں نے صرف اس نظریے کے تحت کہ یہ مجھے ہیلپ کرے گا میں نے اس سے بات چیت کرتی رہی، اور وہ بات چیت کرتے 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 عظیم کی طرف سے مجھے آفر آئی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہتی میں شاید لالچ کے تحت، غرض کے تحت، یا شباب کے ہاتھوں مجبور ہو کے، کہتی جی میں نے اس سے محبت کر لی، ہم دونوں میں محبت ہو گئی، دن رات ہماری بات چیت ہوتی، اور ایک وقت آیا کہ میں نے اپنے والدین سے بات کی، عظیم پاکستان آیا، اور کہتی یہ وہ وقت تھا جب عظیم نے میرا وہاں 1 سال کا ایک ایڈمیشن کروایا تھا کینیڈا میں، اس کے پیسے اسی نے خرچے تھے، اور میرا مقصد تکمیل کی طرف جا رہا تھا، مجھے یہ سب سوٹ کر رہا تھا، عظیم کی شکل صورت سے اور اس کے افکار سے مجھے محبت تھی، میں کینیڈا جا رہی تھی، 1 سال کے ایک ڈپلومے کے بعد مجھے وہاں پر جاب بھی آفر ہو جانی تھی، اور یہ سب کچھ میں نیٹ پہ پڑھ بھی چکی تھی اور میں جانتی بھی تھی کہ ایسا ہوگا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے عظیم سے شادی کے لیے جب ہاں کر دی اور میری شادی کی باتیں جب شروع ہوئیں، تو میرے تایا کا بیٹا اچھو جو کبھی گول گپے لاتا تھا شہر سے میرے لیے، کبھی دہی بھلے لایا کرتا تھا، کبھی فروٹ چاٹ، کبھی جب سیزن ہوتا تھا شہتوت کا شہتوت لاتا تھا، برسات کے اندر یہ جو ہوتے جامن توڑ کے لایا کرتا تھا میرے لیے۔ کہتی ہے کہ وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے کہ نصرت میں نے تیرے نال بہت محبت ہے،
اور تو کسی اور شادی پہ کریں دی ہیں, مطلب مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اور تو کہیں اور شادی کر رہی ہے. تو کہتی مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہیں اچھو جو ہے وہ مجھے چاہتا ہے, اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھو ایک ان پڑھ تھا, انگوٹھا چھاپ تھا, کچھ خاص اس کی آمدنی نہیں تھی, اور وہ میرے ابا کا جو نکالا ہوا تیل تھا اس کو سپلائی کیا کرتا تھا شہر لے جا کے. تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اچھو میرے عشق میں مبتلا ہو جائے گا. خیر میں نے اچھو کی بات کو کہیں کوئی جگہ نہیں دی دل کے اندر, اور میں نے اس کو مسکرا کے ٹال دیا. میرے لیے میری زندگی میں میرے مقصد کے آگے اچھو کی کوئی نہ جگہ تھی, نہ مقام تھا, نہ مرتبہ تھا. کہتی جی میری شادی ہوئی, شادی کر کے مجھے اسلام آباد عظیم لے گیا اپنے گھر. وہاں پر اس کی والدہ تھی, بہن تھی, 2 بھائی تھے, والد تھے. کہتی جب میں بیاہ کر اسلام آباد گئی ہوں تو عظیم جو ہے وہ کمرے میں آیا ہے پہلی رات کو, اور اس نے آ کے مجھے سلامی دی اور اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھ لیا, تم کپڑے بدل لو اور منہ دھو لو. کہتی مجھے بڑا احساس ہوا کہ اس وقت کہتی کہ 15,000 روپے کی میں دلہن بنی تھی شہر سے. وہ 15,000 بہت زیادہ تھے. کہتی اس نے تو سرسری نگاہ ڈالی ہے میرے پہ. خیر میں نے شوہر کے حکم کی پاسداری کی. چینج کر کے جب میں آئی, فجر کی اذانیں ہو رہی تھی, میں نے نماز پڑھی. کہتی نماز پڑھ کے جب میں بیڈ روم میں داخل ہوئی ہوں تو کہتی عظیم جو ہے وہ دیوار پہ زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا اور مجھے دیکھ کے رک گیا. تو کہتی مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی مچھر ہوگا یا کوئی حشرات ہو گئے میں سے کچھ ہوگا جس کو مار رہا تھا. اور خیر کہتی وہ دن گزر گیا, 3-4 دن گزرے. ولیمے کے بعد جو عظیم ہے اس کی طبیعت کچھ بدل سی جاتی تھی. گفتگو کرتے کرتے گم ہو جاتا تھا, کبھی شاؤٹ کرتا تھا, شاؤٹ کر کے کمرے سے چلا جاتا تھا یا مجھے نکال دیتا تھا. اور پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ 2-4-5 گھنٹے کے بعد آتا تھا اور مجھ سے معافی مانگنی شروع کر دیتا تھا. کہتی میں نے اس وقت تو بہت زیادہ اس کو نوٹ نہیں کیا کیونکہ کچھ دن بعد ہماری فلائٹ تھی. کہتے میری ٹکٹ کا خرچہ, وہاں پر داخلے کا خرچہ جو کہ اس وقت تقریباً 4.5-5 لاکھ تھا, یہ عظیم نے میرے شوہر نے کیا تھا. کہتی میں وہاں چلی گئی اس کے ساتھ. جب ہم کینیڈا پہنچے اور ہم رہنا شروع ہوئے ایک ساتھ, اور میں جاتی تھی یونیورسٹی اور شام کو جب واپس آتی تھی تو تب اسرار کھلنے شروع ہوئے اور مجھے لگنے لگا کہ عظیم جو ہے یہ دماغی مرض کا شکار ہے. ایک دم سے ہائپر ہو جاتا ہے, برا بھلا کہنے لگتا ہے, اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے معافی مانگنے لگ جاتا ہے, برتن دھوتا ہے, کھانا پکانا لگ جاتا ہے میرے لیے. کہتی ایک عجیب سی صورتحال شروع ہو گئی. اور پھر عظیم اتنا نیگیٹو آدمی تھا کہ وہ کہتا تھا ماں باپ بہن بھائی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یہ سب لالچی ہوتے ہیں, تمہارے پیسے کے السلام علیکم جی. اور وہ نیگیٹیوٹی کہتی آہستہ آہستہ میرے اندر سرایت کرنے لگی. مجھے اپنے ماں باپ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا, اور اگر کبھی اماں اور ابا نے پیسے مانگ لینے جس کے لیے میں نے ان سے وعدہ بھی کر رکھا تھا آنے سے پہلے, اور میں پہلے سٹارٹ میں دیتی بھی تھی جب پاکستان میں تھی, کماتی تھی, تو کہتی مجھے وہ واقعی مطلبی سے لگنے لگے ماں باپ. میں نے تمام سہیلیاں چھوڑ دی کسی بات. کہتی میرا جو ایم تھا نا گاؤں والوں کی مدد کرنے کا وہ سب صفر ہو چکا تھا. کہتی میرا جو مرکز تھا سوچ کا وہ میرا شوہر عظیم تھا, اور عظیم ایک نیگیٹو آدمی تھا. کہتی سال گزر گیا, 1 سال میں بالکل سب سے الگ تھلگ رہی. سال کے بعد مجھے نوکری آفر ہوئی اور PR آفر ہوئی, اور چونکہ ہم یہاں سے اپنے ڈاکومنٹس لے کر گئے تھے اور کینیڈا میں بھی ہم نے رجسٹر کروا دیا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں, تو وہاں سے کیلگری آ گئے. کیلگری جب آئے ہیں میری جاب شروع ہوئی ہے تو عظیم نے مجھے کہا کہ دیکھو میں نے تم پہ بہت انویسٹ کر رکھا ہے اور میرا ہاتھ تنگ ہے, تو اب تم نے ساری تنخواہ مجھے دینی. کہتی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ میرا شوہر میری تنخواہ لے لے. کہتی میں 1 سال جاب کرتی رہی اور تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتی رہی. اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی, اس کو میری وجہ سے وہاں پر سٹے مل گیا, اور تھوڑا سا وقت گزرا ہے. تو کہتی کہ ایک دن میرے جس ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی وہاں پر ڈاکٹر رادھا سائیکیٹرسٹ تھیں,
وہ ان کا شوہر مجھے چھوڑنے کے لیے آ گئے. نصرت کہتی ہے میں گھر میں داخل ہوئی ہوں تو بڑے غصے میں کھڑکی کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ مرد کون ہے اس کے ساتھ تم آئی ہو. تو کہتی میں نے کہا یہ ڈاکٹر رادھا کا ہسبینڈ ہے. اور تم نے ڈاکٹر رادھا کو نہیں دیکھا ساتھ بیٹھی ہوئی؟ تو نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا, میں نے صرف ایک مرد کو ہی دیکھا. تو کہتی میں نے روٹین میں کہا کہ نہیں تم اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ, شوگر میں ایک. کہتی اس نے تو میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور بدتمیزی کرنے لگا. اس نے کہا خبردار اگر تم آئندہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ آئیں. اور کہتی کہ اس کے بعد اس نے مسلسل میری کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی. کہتی میں اس کی تمام چیزیں برداشت کر رہی تھی, میں اس کی دماغ کی خرابی کا علاج بھی کروانا چاہتی تھی, میں چیزوں کو پازیٹیو اور آسانی کے ساتھ لے کے چل رہی تھی. لیکن جب اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی, کہتی افتخار بھائی مجھ سے نہیں رہا گیا. کہتی میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. اگلے دن جب میں جاب پہ گئی ہوں تو ڈاکٹر رادھا سے میں نے بات کی. میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح میرا جو شوہر ہے وہ پہلے تو مار پیٹ کرتا تھا, شاؤٹ کرتا تھا, لیکن اب اس نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے. کہتی ڈاکٹر رادھا مجھے پہلے بھی کہتی تھی اور اس نے اس دن بڑے وثوق سے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو اور اس پر پولیس کیس کرو, اس کی ریکارڈنگز کرو تاکہ ثبوت ہو. تو کہتی میں نے کہا نہیں وہ میرا شوہر ہے, میں اس سے ناراض ضرور ہوں لیکن اتنی نہیں ہوں کہ میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں. تو کہتی ڈاکٹر رادھا نے کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر آپ برداشت کرو, پھر مجھے کیوں بتا رہی ہو. کہتی افتخار بھائی اس ٹاکسک شوہر کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی کہیں نیم پاگل سی ہو گئی تھی. میری زندگی میں بھی چیزیں اب نارمل سی ہوتی جا رہی تھیں اور جب کچھ اور وقت گزرا تو پھر مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ نہیں میں اس کی ساری دی ہوئی تکلیفیں سہ سکتی تھی, لیکن اس نے جو میرے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے وہ مجھ سے سہن نہیں ہو رہا تھا. کہتی پھر میرے شوہر نے مجھے کئی اور مردوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جو کبھی مارکیٹ میں مل جاتے تھے یا ہمارے ہمسائے میں تھے یا ہم کسی پارٹی میں جاتے تھے یا کمیونٹی کے اندر اگر کوئی پروگرام ہوتا تھا. کہتی میں نے ایک دن اپنے شوہر کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو عظیم ہم نے اپنی زندگی عذاب کر لی ہے, ہم اس کو سنوارتے ہیں اور اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور یہ دیکھیں جی کبوں کی میٹنگ ہو رہی ہے اور محنت یہ کرنی پڑے گی کہ ہمیں رک کر ٹھہر کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تم اتنے نیگیٹو کیوں ہو رہے ہو؟ جس دن تمہارے پاس کوئی ثبوت ہوگا نا اس دن مجھے تم بتانا. میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں اور پاک دامن رہوں گی, میری بات کا یقین کرو. کہتی 4-5 دن ٹھیک رہا, اس کے بعد میں نے پیزا منگایا, ڈیلیوری والا آیا, میں نے گیٹ سے صرف اس سے پیزا لیا, اس نے پھر مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا. کہتی کہ میں نے اس کو پھر شاؤٹ کیا, مجھے بہت غصہ آیا تو اس نے وہی کام کیا, اس نے پھر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. کہتی میں اس کی ریکارڈنگ کر رہی تھی اور وہ اس قدر پاگل ہوا تھا کہ وہ میرا کیمرہ بند کروانے کے بجائے بولتا چلا گیا, چیزیں مجھ پر مار رہا تھا, ہاتھ اٹھا رہا تھا. کہتی میں نے کال کی ہے, پولیس آئی ہے, پولیس کو پکڑ کے لے گئی اور ایک عرصہ کیس چلنے کے بعد اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا. کہتی میں نے اس کے ڈپورٹ ہونے سے پہلے وہاں سے طلاق لے لی تھی. کہتی وہ پاکستان آ گیا, میرا اس سے کبھی رابطہ نہیں ہوا, میں نے اس کے سارے نمبر بلاک کر دیے تھے. لیکن اگلے 5 سال مجھے کمانے میں اور نارمل ہونے میں لگے. میں نے اپنے والدین کی حالت کو بہتر کیا, گھر بنایا, گاڑی لی. اس کے بعد میں نے محلے کے اندر سوشل ورک شروع کیا. پھر کچھ کمیونٹی کے لوگ میرے ساتھ مل گئے تو ہم نے اپنے گاؤں کے اندر باقاعدہ طور پہ خواتین کے لیے دستکاری کے اسکول اس طرح کی چیز شروع کر دی. کہتی 5 سال میں نے اتنا کچھ کر لیا کہ مجھے میرے ماں باپ اور گاؤں والے دعائیں دینے لگے اور میں اکیلی اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ کینیڈا کے اندر اس سارے فلاحی کام کو دیکھ رہی تھی اور لے کے چل رہی تھی. اور میں پاکستان اس لیے نہیں آنا چاہتی تھی کہ مجھے کہیں لگتا تھا کہ کہیں عظیم مجھے نقصان نہ پہنچائے, اور مجھے یہ بھی خوف رہا کہ کہیں میرے والدین کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. لیکن عظیم نے ایسا کچھ نہیں کیا. کہتی 5 سال کے بعد میں پاکستان آئی, والدین سے ملی,
اور پورے گاؤں نے میرا استقبال کیا، اور ان استقبال کرنے والوں میں سب سے فرنٹ پہ جو شخص کھڑا ہوا تھا وہ اچھو تھا، اور اس نے ایک گلدستہ پکڑ رکھا تھا گلاب کا میرے لیے. اس نے مجھے پیش کیا اور مجھے کہتا ہے کہ ویلکم. تو میں نے کہا یہ انگریزی سیکھ لی؟ کہتی ہاں. کہتا ہاں میں نے تمہاری خاطر انگریزی سیکھی ہے تھوڑی بہت. میں نے کہا ویری گڈ. کہتی اچھو اس دن بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. کہتی جب میں وہ کچھ عرصے وہاں رہی، اور ایک دن ہم لوگ قلعہ روہتاس جا رہے تھے سیر کرنے، پورا گاؤں ٹرالیاں بھر کے. تو قلعہ روہتاس کے اندر اس نے موقع تلاش کر کے مجھے اکیلے پا کے اچھو نے مجھے آگے کہا کہ نصرت میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اور کیا تم مجھ سے شادی کرے گی؟ کہتی میں حیران تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھو تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا تیرا انتظار کر رہا تھا. میں نے کیا مطلب؟ میری تو شادی ہو گئی تھی. میرے ساتھ اگر یہ سارا معاملہ نہ ہوتا تو میں تو تمہیں ساری زندگی نہ ملتی. تو اچھو کہتا نہیں، میں نے دعائیں بڑی مانگی تھی تیرے لیے، اور یہ سب کچھ جو تیرے لیے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تیرا ملاپ مجھ سے کروانا تھا. کہتی ہے بڑا حیران ہوئی کہ کتنا سادہ آدمی ہے. میری زندگی میں اتنی ساری تکلیفیں آئیں، اتنے دکھ گزرے، میں کیسے کیسے ڈرامہ سے گزری، اور اچھو کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ اس لیے کیا کہ میں اچھو کو مل جاؤں. لیکن اس کی سادگی کے ساتھ ساتھ مجھے سنجیدگی کے ساتھ اس کی آفر کو سوچنا تھا. نصرت کہتی ہے کہ میں واپس آ گئی، اور آج واپس آئے ہوئے مجھے 3 سال ہو چکے ہیں. میں کیلگری میں ہوں، اور میرے ماں باپ اب میرے پاس رہتے ہیں، اور پچھلے 3 سال سے مجھے اچھو کی کالز آ رہی ہیں. صرف کال کرتا ہے، مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کی حال ہے؟ میں کہتی ہوں میں ٹھیک ہوں. تو کہتا ہے پھر میں ایک درخواست دیتی سی تے اس درخواست دیتے کوئی فیصلہ ہی کر دیو. اور کہتی کہ میں مسکرا کے ہمیشہ اس کا فون یہ کہہ کے کاٹ دیتی ہوں کہ ہاں جلد اس درخواست پہ فیصلہ ہو جائے گا. تو نصرت کہتی کہ افتخار بھائی آج میرے پاس سب کچھ ہے، میں وہاں کی نیشنل ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرا شوہر نہیں ہے، اور عظیم کی دی ہوئی تکلیفیں اور اذیتیں وہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہیں. تو کہتی کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھو کو ہاں کروں یا نہ کروں. کہتی یہ مجھے پتا ہے کہ اچھو کو یہاں لا کر پالنا، کام سکھانا وہ مجھے ہی پڑے گا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. دوستو میں نے نصرت سے کہا کہ نصرت تمہیں پہلی فرصت میں اچھو سے شادی کر لینی چاہیے. تمہیں اچھو جیسا چاہنے والا، محبت کرنے والا، جانثار شوہر نہیں ملے گا. نصرت نے کہا کہ افتخار بھائی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. لیکن نصرت نے ایک سوال کیا تھا. اس نے کہا آپ جب میری کہانی سنائیں تو اپنے دیکھنے والا سے ضرور پوچھیے گا کہ کیا نصرت کو اچھو سے شادی کر لینی چاہیے. اور کہتی میں ان سارے کمنٹس کو پڑھوں گی، میں ویڈیو بھی دیکھوں گی، اور ان کمنٹس کو پڑھنے کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ کیا نصرت کو اچھو کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے یا نہیں. دوستو میں نے آپ کو نصرت کی کہانی سنائی جو اب بالکل وائنڈ اپ پہ پہنچ چکی ہے. اب صرف نصرت کی زندگی میں ایک شوہر کی کمی ہے. کیا وہ اچھو ہونا چاہیے یا نہیں؟ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور نصرت کا ایک پیغام آخر میں آپ کو دے دوں. وہ کہتی ہے کہ زندگی میں جتنی مرضی تکلیفیں آ جائیں ان کو برداشت کر لیا کریں، کیونکہ تکلیفوں کے بعد ہمیشہ راحت آتی ہے، ویسے ہی جیسے اندھیرے کے بعد اجالا ہو جاتا ہے. چچا غالب نے کہا تھا نا کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. تو دوستو یہ خوشی اور غم زندگی میں آتے رہیں گے، لیکن ہمیں سینہ سپر رہنا ہے اور زندگی سے اپنا حصہ لے کر ہی رہنا ہے، اور وہ ہے خوشی. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.